बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, अमरीकी सदर के बयान को पाकिस्तान ने नहायत संजीदगी से लिया और पाकिस्तान ने अमरीका से कहा है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और पाकिस्तान के एटमी असासों के बारे में इस किस्म की बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए। अमरीकी सफ़ीर को इस्लामाबाद दफ्तर ख़ारजा में तलब किया गया, उन्हें एहतजाजी मुरासला भी दिया गया। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान के एटमी असासे इतने महफूज हैं कि पाकिस्तान के लिए ये सबसे अवलीन तरजीह है और ना पाकिस्तान किसी के खिलाफ जारियत का इरादा रखता है। पाकिस्तान के एटमी असासे पाकिस्तान के दिफा के लिए हैं। साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने, साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने, सभी ने, सियासतदानों ने पाकिस्तान के इसी मौक़िफ़ को दोहराया कि पाकिस्तान एक रिस्पांसिबल मुल्क है और पाकिस्तान के एटमी असासे भी महफूज तरीन हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर कि अगर देखा जाए तो एटमी असासों के हवाले से, एटमी हथियारों के हवाले से हमेशा से अमेरिका पर इल्ज़ाम उठता है कि अमेरिका ने एटमी हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से दुनिया को तबाही का सामना भी करना पड़ा। हिरोशिमा और नागासाकी की मिसालें आज भी जगह जगह दी जाती हैं। इसके साथ साथ सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान, जिसने हमेशा अमेरिका के साथ ताउन किया, इस खित्ते में अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका को मुश्किलात का सामना था, पाकिस्तान ने अमेरिका का भी भरपूर साथ दिया। दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान ने अपनी मैशत को कुर्बान किया, 70,000 से ज़ायद अफराद के शहादत को कबूल किया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की बात की जाती है। पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं और ये बड़ी पुरानी तारीख़ है और आज भी सवाल उठता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस तरह बेहतर बनाए जा सकते हैं। इसमें भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, साथ साथ जायज़ा लेंगे मुल्क के अंदर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का, जहां इमरान खान साहब बहुत सी नशिस्तों पर मैदान में हैं और वो समझ रहे हैं कि ये तमाम नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है। हमारे साथ मौजूद है साबिक़ वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब। उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान ने जो रद्दअमल का इजहार किया, अमेरिका के हवाले से जो एहतजाजी मुरासला भी दिया गया अमेरिकी सफ़ीर को, क्या इसे वो काफ़ी समझते हैं कि अमेरिका को ऐसा ही जवाब दिया जाना चाहिए था? शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। कुछ सब ये बताइएगा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से ये बड़ा गैर मुतवक्को बयान सामने आया, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान का जो प्रोटेस्ट है, पाकिस्तान ने जो एहतजाज किया, इस पर आप उसे दुरुस्त समझते हैं? क्या ऐसा ही एहतजाज होना चाहिए था? देखिए, एहतजाज तो बस ये जिसे कहते हैं ना, एक कार्रवाई की गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी हुकूमत शादियाने बजा रही थी कि वजीर आज़म का और बिलावल ज़रदारी का, वजीर ख़ारजा का बहुत अमेरिका का कामयाब दौरा गुजरा और बहुत कि हमने रिलेशनशिप को रीसेट कर दिया है, इमरान खान की हुकूमत ने ताल्लुकात को बिगाड़ दिया था। इस बयान ने तो उस सारे मौक़िफ़ की कलाई खोल दी है और आज उनका ये कह देना कि ये दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क है और हमारा जो अपना एक न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी सेफ्टी के बारे में शकूक और शुबहात का जिक्र करना, ये तो बहुत हैरान कुन है, क्योंकि मुझे इल्म है कि ये एक दफ़ा पहले इस किस्म की गुफ्तगू हुई थी। तो जब मैं वज़ीर ख़ारजा था तो वहाँ के अमेरिका के बहुत से माहिरीन ने उस राय की नफ़ी की थी और ने कहा नहीं, पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो किसी से कम नहीं है। हमारा सिक्योरिटी सिस्टम, हमारा 3 लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम, हमारा नेशनल कमांड एंड कंट्रोल का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा फाल है और जो हमारा प्रोग्राम है उसमें कोई हमारे कोई जानियाना अज़ाइम नहीं है। एक क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस है जो हम अपनी दिफा के लिए हमने रखा है, क्योंकि दुनिया जानती है और तारीख इस बात की गवाह है कि हिंदुस्तान ने हमारे मुल्क को दो लख्त किया। 70 की दफाई इस बात की गवाह है और उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि मशरकी हमारी जो सरहद है वहाँ मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। अब हमने तो जारियत न की है न करने का इरादा है, लेकिन दिफा का हक तो हमें पहुंचता है और वो सब समझते हैं कि हमारा सिस्टम कितना फुल प्रूफ है और
انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے عین مطابق ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں ہندوستان کے سسٹم سے، ان کے جو اسٹرکچر ہے اس سے ہمارا جو اسٹرکچر ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول کا بہت زیادہ مؤثر ہے. اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا، اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. وہاں آئے دن جو مٹیریل جو ہے اس کا جو سینسٹیو مٹیریل ہے وہ چوری ہوتا رہا ہے، غائب ہوتا رہا ہے. اس پر کوئی انگلیاں نہیں اٹھاتا، اور جو انگلی اٹھاتا ہے پاکستان پہ اٹھاتا ہے، جبکہ پاکستان کا الحمدللہ کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا جس پہ کہ دنیا اس قسم کی بات کرے. کوئی صاحب افغانستان میں امریکہ کو جو صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، پھر چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ وجوہات ہیں پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی؟ دیکھیے افغانستان کی صورتحال کو دیکھیے. افغانستان کی صورتحال کو امریکہ نے 2 دہائیاں وہاں گزاری. موسٹ سفسٹیکیٹڈ ویپنری ان کے پاس تھی، ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، اور انہوں نے جسے کہتے ہیں نا ملٹری سرجز کیے، نتیجہ نہیں نکلا. پھر انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ درکار ہے. جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو اس پولیٹیکل سیٹلمنٹ میں پروسیس میں پیس پروسیس میں پاکستان کا رول کیا تھا؟ مثبت رول تھا. دوحہ میں گرد و نواح ہم نے جتنی گفتگو کی اس پیس پروسیس کو ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے، ایک نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے ماحول بنانے میں ہم نے کردار ادا کیا. پھر آپ دیکھیے جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے وہاں سے انخلا کا فیصلہ کیا تو ہم نے سیف ایگزٹ آف امریکن نیشنلز، یورپینز اور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے جو وہاں اہلکار تعینات تھے، جو وہاں خدمات سر انجام دے رہے تھے، ان کی سیف پیسج کے لیے جو پاکستان نے رول پلے کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ان کا جو سینسٹیو مٹیریل وہاں تھا، اکوپمنٹ وہاں تھا، اس کے انخلا میں پاکستان کا جو رول ہے وہ بڑا مثبت تھا. اس کے باوجود اگر پاکستان کی نیت پر شبو کیا جائے اور ہم پر بے جا دباؤ ڈالا جائے، میں سمجھتا ہوں مناسب بالکل نہیں ہے. یہ حکومت کو چاہیے کہ فی الفور وضاحت کرے. ابھی وزیر اعظم وہاں گئے، بلاول وہاں گئے، وہ کہتے ہیں ہماری نشستیں ہوئی، بڑی کامیاب نشستیں ہوئی. تو وہ بتائیے نا ان نشستوں میں کیا ہوا. میں بلاول سے سوال کرتا ہوں، جب ان کی سیکریٹری آف اسٹیٹ سے ملاقات ہوئی تو کیا انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا تھا؟ کیا ہمارے ایسٹس کی سیفٹی کے بارے میں انہوں نے کوئی تذکرہ کیا تھا؟ اور اگر نہیں کیا تو پھر آج جو بیان آیا ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی ٹائمنگ کیوں ہے؟ اور اگر کیا تھا تو آپ نے قوم سے کیوں چھپایا اور آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ تو یہ سب چیزیں ہیں جنہوں نے نئے شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے. اور میں حیران ہوں اس حکومت کی. ٹھیک ہے، وہاں جو وہ دعویٰ کرتے ہیں، ہم پر کہتے ہیں کہ ہم نے خارجہ امور کو، ہم نے تو الحمدللہ بڑے پیچیدہ حالات میں افغانستان کی صورتحال کو بھی ہم نے نبھایا. ہندوستان کی جارحیت کا مقابلہ بھی کیا پلوامہ کے بعد. ہم نے آپ کا بھلا ہو پیس پروسیس کو بھی آگے بڑھایا، اور ہم نے یورپ کے ساتھ تعلقات کو بھی بہتر کیا. اسلامی امہ میں بھی اپنے تعلقات میں بہتری لانے کی کوشش کی. تو یہ آج تنقید کرتے ہیں لیکن اس کا جواب دیں، یہ بہت سنجیدہ اور حساس مسئلہ ہے. قریشی صاحب، بعض حلقے یہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم، انہوں نے اقتدار سے نکلنے کے بعد کچھ ایسے بیانات دیے، خاص طور پہ ایٹمی اثاثوں کے بارے میں، وہ بیانات نہیں دیے جانے چاہیے تھے. اس سے موقع ملتا ہے پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے. سیاستدانوں کو ذمہ دارانہ بیانات دینے چاہیے، خاص طور پہ ملکی ان ایٹمی اثاثوں کے بارے میں. نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان نے کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہو. عمران خان ان ایسٹس کی سینسٹیوٹی کو اور پاکستان کو جو ان کی ضرورت ہے ان کو پوری طرح ان سے آشنا ہے، سمجھتے ہیں، معاملات کی نزاکت کو بھی سمجھتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت اپنی ناکامیاں اگر آپ عمران خان پہ ڈالتے چلے جائیں گے تو پھر آپ تو بہت تجربہ کار لوگ آئے تھے، آپ کی تجربہ کاری کا تو پول کھل گیا. کہ آج معاشی جو صورتحال ہے وہ پہلے سے بدتر ہے، اور جس کے ساتھ آپ نے
تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہم نے ریسیٹ کر لیے ہیں. وہ ریسیٹ کا جو ایک جواب سامنے آ گیا. ابھی بلاول کہہ رہے تھے کہ نہیں اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کر رہے تھے, نہیں وہ تو فنڈ ریزر میں گفتگو کی, وہ کوئی آفیشیل میٹنگ نہیں تھی. نہیں, جب امریکہ کا صدر اس قسم کا بیان دیتا ہے یہ معنی خیز ہے, اور یہ اٹ شوڈ رنگ الارم بیلز کہ یہ ایسا کیوں ہوا, اور اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہے کہ آج وہ چیز جس نے ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے اشد ضرورت ہے, آج حکومت اس کے بارے میں یہ ڈگمگائی ہوئی دکھائی کیوں دے رہی ہے. کوئی صاحب چلتے چلتے آخری آپ سے سوال, ملتان کا الیکشن بڑا امپارٹنٹ ہے, خاص طور پہ جنوبی پنجاب کی سیاست کی ڈائریکشن کو متعین بھی کرے گا. کتنے پر امید ہیں آپ اپنے اس الیکشن کے بارے میں؟ آپ کا حلقہ آپ کے پاس ہی رہے گا؟ دیکھیے, جو کیمپین مکمل ہوئی ہے کل, الحمدللہ میں اس سے مطمئن ہوں. میں بے حد مشکور ہوں تحریک انصاف کے چیئرمین کا کہ انہوں نے مجھ پر اور میری بیٹی پر اعتماد کیا, خود تشریف لائے, جلسہ کیا. اس جلسے کا امپیکٹ یہ ہوا کہ ان کو الیکشن ہی ملتوی کرنا پڑا. 11 ستمبر کو الیکشن ہونا تھا اور 8 تاریخ کو انہوں نے 48 گھنٹے پہلے الیکشن ملتوی کر دیا, اور بہانہ یہ بنایا کہ فلڈ سچویشن ملتان میں تو کہیں فلڈ صورتحال تھی ہی نہیں, ملتان تو متاثر ہی نہیں ہوا, تو انہوں نے فرار کا راہ اختیار کیا. میں بے حد مشکور ہوں تمام کارکنوں کا, خواتین کا, بالخصوص یوتھ کا, جنہوں نے بڑھ چڑھ کر ہماری کیمپین میں حصہ لیا. ہمارے ممبرز آف پارلیمنٹ جو ہیں, ممبران صوبائی اسمبلی, سب نے جان ماری ہے, اور ہم بہت مطمئن ہیں اپنی کیمپین سے. ہمارے جو حریف ہیں, آپ دیکھیں پہلے تو انہوں نے سب کو یکجا کیا, سب صف آ رہا ہے ہمارے خلاف, تحریک انصاف کے خلاف. اس میں پیپلز پارٹی, نون لیگ, یہ ایک دوسرے کو کوستے رہے ہیں. اسی حلقے میں 2018 میں ڈوگر صاحب اور موسیٰ گیلانی سیاسی جلسوں میں, جملوں میں دستوں گریباں تھے. آج وہ مل کر وہ اپنی ایک کیمپین چلا رہے ہیں, اور کامنالٹی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. نہ نشان ایک ہے, نہ نظریہ ایک ہے, نہ جھنڈا ایک ہے, نہ لیڈرشپ ایک ہے, صرف وقتی مفادات ایک ہیں. تو اس کی خاطر انہوں نے یہ الحاق کیا ہے جو غیر فطری ہے, اور میں سمجھتا ہوں بکھر جائے گا. اس کے باوجود میں بہت پر امید ہوں کہ لوگوں میں بہت جوش ہے. عمران خان کا بیانیہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے, دلوں میں ان کی بات اتر گئی ہے, اور انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ کل انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری محنت کو سرخرو فرمائے. بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب, سابق وزیر خارجہ, پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اعزاز چودھری صاحب, سابق سیکرٹری خارجہ. ان سے پوچھیں گے پاکستان امریکہ تعلقات کے بارے میں, اور خاص طور پہ امریکی صدر کے بیان کے بعد پاکستان کے رد عمل کے بارے میں. ایک بریک کے بعد پرہم ایک بار پھر خوش آمدید. اعزاز چودھری صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ 37 سال آپ سفارتکاری میں رہے پاکستان کے لیے, آپ کو لگتا ہے کہ جو آج بیان آیا ہے امریکی صدر کا, اس قسم کا سخت بیانات کا ہمیں ماضی میں بھی سامنا کرنا پڑا ہے, اور اس پہ جو ہمارا رد عمل تھا ایسا ہی تھا جیسے آج ہم نے دیا ہے, یا جو آج رد عمل دیا گیا ہے اس سے اور زیادہ سخت رد عمل پاکستان کو دینا چاہیے تھا؟ دیکھیں, یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آج جو بیان دیا گیا ہے اور اتنی ہائی لیول پہ صدر کی طرف سے, وہ بڑی غیر ذمہ دارانہ بھی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری بھی, کیونکہ یہ حقائق پر مبنی نہیں ہے. میرے خیال میں امریکی صدر کو شاید یہ اطلاع نہیں صحیح طرح ان کے لوگوں نے پہنچائی کہ پاکستان کا تو پچھلے 15-20 سال سے بہت ہی اچھا ریکارڈ ہے نیوکلیئر سیفٹی کا, نیوکلیئر سیکیورٹی کا, کمانڈ اینڈ کنٹرول کا. یہ اب آپ یہ بات کم از کم پاکستان کے متعلق نہیں کہہ سکتے, باقی باتیں کہہ سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے. تو یہ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ ہماری طرف سے جو ری ایکشن ہوا ہے, ہمارے جتنے لیڈرز ہیں انہوں نے جو بات چیت کی ہے, تقریباً سب کھل کر بول رہے ہیں, کیونکہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے دفاع کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونے دے سکتے. اس لیے ری ایکشن اچھا ہوا ہے, اور بھی ہونا چاہیے. اور امریکہ کو میرے خیال میں سفیر کو تو بلایا ہی ہے,
لیکن میرے خیال میں ہمارے ریزولوشن پارلیمنٹ وغیرہ میں بھی ہونا چاہیے تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ انہوں نے بالکل حقائق کے برعکس بات کی ہے جو صدر صاحب نے. جی چوہے صاحب، اگر آپ دیکھیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تعلقات کے اندر جو اس وقت سرد مہری ہے، یہ بھی ایک بنیاد ہے امریکی صدر کے اس بیان کی؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ ان کو فیڈ غلط کیا گیا. دیکھیں وہ ایک فنڈ ریزر میں تھے، الیکشن کا ماحول ہے، مڈ ٹرم الیکشن آنے والے ہیں، تو اس سلسلے میں انہوں نے اس قسم کا کوئی بیان دے دیا. ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس بہت ساری دو طرفہ اسٹیٹمنٹس ہیں، جوائنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں، جس میں امریکہ نے اس بات کا اعتراف کیا ہوا ہے، ان رائٹنگ اعتراف کیا ہوا ہے باقاعدہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں، کہ پاکستان ایک ذمہ دار نیوکلیئر ریاست ہے. پاکستان کا نیوکلیئر سیفٹی اور نیوکلیئر سیکیورٹی کا ریکارڈ جو ہے وہ بہت زبردست ہے، اور پاکستان کی نیوکلیئر ڈیٹرنس پاکستان کی ضرورت ہے. جبکہ ہمارے پاس یہ سارا مٹیریل نکال لینا چاہیے، نکال کر بھیجنا چاہیے امریکی سفیر کے ذریعے کہ جناب یہ دیکھیں، یہ ہے جو اصل میں سرکاری طور پر آپ نے خود کیا ہوا ہے. یقیناً ان کو غلط فیڈ کیا گیا ہے، کسی پاکستان کے ہی مطلب ڈیٹریکٹر نے ان کو غلط اطلاع چاہیے. ورنہ ایسا تو کوئی امریکی صدر بیان نہیں دیتے تھے، اور چیزوں پہ کہتے تھے، بہت چیزوں پہ، لیکن یہ بیان جو ہے میرا خیال ہے کہ ان کا بالکل غیر ضروری تھا اور حقائق کے منافی تھا. چوہے صاحب، اگر ہم اپنے ہمسائے ملک انڈیا کی بات کریں، بھارت کی طرف سے بہت سی چیزیں ایسی ان کے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے کچھ لیک ہونے کی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی اس قسم کی سٹیٹمنٹ امریکہ کی طرف سے ہمیں بھارت کے خلاف دیکھنے کو کم ملتی ہے. سفارتکاری کی کامیابی سمجھتے ہیں؟ کیا وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، جیو پالیٹکس. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس وقت اپنی پرائرٹی بدل گیا ہوا ہے، اور پرائرٹی ان کی آپ کو پتا ہے کہ چین کے ساتھ مسابقہ ہے، اور اس کے لیے ہندوستان کو انہوں نے ایک کلیدی حیثیت دے دی ہے. اب ایسے میں ان کے ہندوستان کے 100 گنا معاف کر دیے، انہوں نے 100 خون معاف کر دی. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستان میں 2 بار یورینیم چوری ہوا، ان کا براسموس میزائل اٹھا اور دوسرے ملک میں پاکستان میں آن گرا. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو دوہرا معیار امریکہ کے سفارت کا امریکہ کے جو اہلکار کر رہے ہیں اور ان کا صدر بھی کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں. یہ ہماری سفارت کاری کی کامیابی یا ناکامی کی بات نہیں ہے، یہ ان کی سفارت کاری، اپنی جو سفارت کاری ہے اس کی ناکامی ہے کہ وہ دنیا میں جہاں اتنی ایک لیڈرشپ رول لے رہے ہیں وہاں وہ دوہرا معیار رکھ رہے ہیں. تو ایسے میں میرے خیال میں یہ باتیں ہمیں ان تک پہنچانی ضروری ہیں. بڑے آرام سے پہنچائی جا سکتی ہیں اور تسلی سے پہنچا سکتے ہیں. تذبذب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی زیادہ اوور ری ایکشن کرنا ہے، لیکن یہ ساری باتیں ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں، یہ پہنچانی چاہیے ان تک. چوہے صاحب، پاکستان کے اندر جو سیاسی بحران ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاسی بحران جہاں ہوتے ہیں وہاں بھی ملکوں کے اوپر دباؤ آتا ہے، خاص طور پہ بیرونی دباؤ آتا ہے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے سیاستدان بعض غیر ذمہ دارانہ بیان بھی دے دیتے ہیں. عمران خان صاحب کے ایک بیان کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے، جب وہ حکومت سے نکلے تو انہوں نے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں کچھ ایسے بیانات دیے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سابق وزیر اعظم کے بیانات نہیں ہونے چاہیے تھے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس ملک میں عدم استحکام ہوگا سیاسی طور پر تو اس کا فائدہ پاکستان کے جو مخالفین ہیں وہ اٹھاتے ہیں. اور اسی لیے ہم تو بار بار یہ میرے خیال ساری قوم کی طرف سے یہ تقاضا آ رہا ہے کہ ہمارا سیاسی استحکام ہمیں چاہیے، اس کے اوپر ہماری اقتصاد بنے گی. جب اقتصاد بہتر ہوگی تو دنیا آپ کی عزت کرے گی. ورنہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یعنی ایک دوسرے کے اوپر ہم کیچڑ اگر اچھالتے رہیں گے تو اس کا پاکستان کو نقصان ہوگا میرے خیال میں. اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تو ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کریں اور اس بات پہ طے کریں کہ جناب. لیکن یہ خوشی ہے کہ یہ ہماری جو تھا بیان کم از کم اس معاملے میں، کیونکہ ساری قوم ایک ہے تو اس لیے ہمارے سیاستدان بھی سارے کے سارے ایک ثابت ہوئے. تو اس طرح کہ ہمیں کچھ اپنی کم از کم منیمم ڈرافٹ کرنی چاہیے چیزیں جن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی سیاست نہیں ہوگی. چوہے صاحب، اگر ہم بات کریں بحران کی، سیاسی بحران زیادہ بڑا ملک کے لیے چیلنج ہے یا معاشی بحران بڑا چیلنج ہے؟ دیکھیں، دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. میری اپنی جو مشاہدہ ہے وہ تو یہ ہے کہ سیاسی استحکام سے ہی اقتصادی بحران بنتا ہے اور جنم لیتا ہے. اور اگر آپ نے یہ سیاسی استحکام نہ لے کر آئے تو مجھے تو اقتصاد اچھی ہوتی نظر نہیں آتی. دیکھیں نا،
سیاسی استحکام ہوگا تو کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہوگی، ایک پالیسیز بنیں گی اور وہ آگے سے چلیں گی. لیکن اگر آپ کی پالیسی زیادہ نہیں چل سکتی ہیں تو نیچرلی پھر آگے کیسے معاملہ چلے گا. میں بہت سارے ہم نے پروگرام ISSI میں کیے جس میں ہم فارن انویسٹرز بھی آتے ہیں، دوسرے بھی آتے ہیں، وہ سارے اس بات کا شکایت کرتے ہیں کہ جناب کنٹینیوٹی آف پالیسیز چاہیے ہمیں تاکہ ہماری جو ہے نا یہاں پہ کام اچھا کر سکیں. تو میں تو سیاسی استحکام کو سب سے زیادہ ترجیح دیتا ہوں. بہت بہت شکریہ اعزاز احمد چودھری صاحب. ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے ضمنی انتخابات کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نثار احمد کھوڑو اور ان کے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار جناب PJ میر صاحب. پرہم ایک بار پھر خوش آمدید. جائزہ لیں گے ضمنی انتخابات کا. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نثار احمد کھوڑو صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی جناب PJ میر صاحب. نثار کھوڑو صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. نثار کھوڑو صاحب یہ بتائیے گا کیا لگتا ہے آپ کو پیپلز پارٹی کے لیے الیکشن کتنا آسان ہے؟ عمران خان صاحب تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ان کی پارٹی دعویٰ کر رہی ہے کہ جہاں جہاں عمران خان صاحب امیدوار ہیں وہ سارے الیکشن جیتیں گے. دیکھیں بھائی، یہ جیتنے والی دعویٰ جو ہے نا ہر کینڈیڈیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بات تو کل شام کو ہی پتہ چلے گی کہ لوگوں نے کیا فیصلہ کیا. لیکن میں اس الیکشن کی صحت کے بارے میں ضرور کچھ بولنا چاہتا ہوں. جو 9 سیٹوں پہ کھڑے ہیں عمران خان صاحب تو پہلے ہی اسمبلی میں جانا نہیں چاہتے، پہلے ہی استعفیٰ دے چکے ہیں. اگر فرض کرو 1-2 سیٹوں سے اگر وہ جیت بھی گئے تو بھی استعفیٰ دے دیں گے، حلف نہیں اٹھائیں گے، پھر سیٹ خالی ہو جائے گی، پھر ضمنی انتخابات ہوں گے. عمران خان صاحب کرنا کیا چاہتے ہیں مجھے سمجھ میں ان کی بات نہیں آئی. 9 سیٹوں پہ کھڑے ہو، چلو 9 ہی جیت، ایک ہی ممبر کہلائے گا اور وہ ممبر حلف نہیں اٹھائے گا، وہ ممبر اسمبلی میں نہیں جائے گا، عوام کو نمائندگی نہیں کرے گا. یہ ہے کیا چیز؟ یہ کیا مطلب اس کو تماشا کہوں تو میں بری بات نہیں کہوں گا، غلط بات نہیں کرتا. مجھے اس انداز کے لیکن کھوڑو صاحب وہ اپنی پاپولیرٹی شو کرنا چاہتے ہیں کہ میں اتنا پاپولر ہوں کہ جہاں سے الیکشن لڑوں جیت جاؤں گا. سارے سیٹیں جو خالی ہیں اس میں اگر امیدوار بنوں تو میں ناقابل شکست ہوں. تو پھر کل کو جب الیکشن ہوگی جنرل الیکشن تو 273 سیٹوں پر کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک، کیا 273 سیٹوں پہ کھڑے ہو جائیں گے عمران خان اپنی پاپولیرٹی شاید بتانے کے لیے؟ اگر پاپولیرٹی ان کی ہے بھی تو جنرل الیکشن کا انتظار کریں. جنرل الیکشن میں اس کو اگر ووٹ ملتے ہیں ان کے کینڈیڈیٹس، اگر وہ دوسرے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے کرتے ہیں تو چلو ان کی میجورٹی مل جائے گی. لیکن ابھی وہ جنرل الیکشن تو ہو نہیں رہے، جنرل الیکشن تو اگلے سال کے ہیں. تو میں اس ضمنی انتخابات کا تک سمجھ رہا ہوں. انہوں نے استعفے دیے، اسپیکر نے قبول کیے، قبول کرنے کے بعد ضمنی انتخابات کا شیڈول اناؤنس کیا گیا. انہوں نے خود فیصلہ کر دیا کہ میں 9 کی 9 سیٹوں پہ کھڑا رہوں گا. پاپولیرٹی تو ایک سیٹ پہ بھی پتہ چل جاتی ہے، 9 سیٹوں پہ بھی چل سکتی ہے اور نہیں بھی چل سکتی. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن ہو جانے کے بعد یہ 9 ممبروں سے 9 سیٹوں سے منتخب عمران خان صاحب حلف تو اٹھائے گا نہیں. عوام کی نمائندگی تو ویسے ہی نہیں ہوگی اسمبلی میں. باہر کی تقریریں تو ہر پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے، ساری پولیٹیکل پارٹیاں جلسے کرتے ہیں، یہ بھی جلسے کر رہے ہیں، دوسرے بھی کر لیں گے. یہ تک کیا ہے سمجھیے، تک نہیں آ رہی مجھے اس کی صحت پہ. اس لیے میں نے کہا کہ صحت پہ بات کرنا چاہتا ہوں. کھوڑو صاحب ذرا آپ نے جلسوں کی بات کی، اور اگر PMLN لگتا یہ ہے کہ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اتنی متحرک نہیں تھی جتنی پیپلز پارٹی ہے. کوئی اختلاف تھا اس حوالے سے؟ PMLN انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہتی تھی، پیپلز پارٹی الیکشن لڑنا چاہتی ہے ہر حال میں. میں تو صاحب سیدھی سی بات ہے، ایک سیٹ ہے کراچی کی، وہاں کھڑے ہیں ہم. 9 سیٹوں ہمارے سندھ میں تو نہیں ہے. سندھ میں تو 2 سیٹیں خالی ہوئی، ٹھیک ہے. ایک پہ MQ میں، دوسرے پہ پیپلز پارٹی مقابلہ کر رہی ہے. دوسری جو نشستیں ہیں تو وہ تو اور KPK میں ہے، پنجاب میں. آپ پیپلز پارٹی کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ ساروں پہ مقابلہ ہو رہا ہے. تو دوسری پارٹی نے بھی مقابلہ کیا ہے، کھڑے ہیں وہ، عمران ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. مجھے تک سمجھ میں نہیں آتی اتنی ساری کیمپین. ٹھیک ہے، تھوڑا سا واپس آتے ہیں PJ میر صاحب سے بھی اس بارے میں پوچھ لیتے ہیں
پی جے میر صاحب جو نثار کھڑو صاحب بات کر رہے ہیں کہ کچھ تک سمجھ نہیں آتی، عمران خان صاحب الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، الیکشن جیتیں گے، حلف نہیں لیں گے، اسمبلی میں نہیں آئیں گے، صرف پاپولیرٹی شو کرنے کے لیے عمران خان صاحب تمام نشستوں پر امیدوار ہیں۔ دیکھیں یہ پاپولیرٹی شو کرنے کی بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں جو کہ پولیٹیکوز ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں۔ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کھورا صاحب سے۔ اس کا مقصد کیا ہے یہ سلیکشن کا؟ یا تو ہم دیکھیں نا 9 آپ کھڑے کر دیں گے، پھر اگر آپ اوتھ نہیں لیں گے پھر آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا، پھر ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں نا آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے۔ الیکشنز ہوتے رہتے ہیں، آگے بھی ہو جائیں گے، پھر ہو جائیں گے، بعد میں ہو جائیں گے، لیکن یہ آپ کب تک اس طرح کے یہ پولیٹیکل پلوئز آپ کرتے رہو گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہتری اس میں ہی ہے کہ یہ اسمبلیز میں واپس چلے جائیں اور بالکل بے شک لڑیں 9 نشستوں کے ساتھ، اور اگر جیتے تو وہ بھی اسمبلی میں جائیں اور دوسرے جیتے ہیں وہ بھی جائیں۔ دیکھو آپ اسمبلی کے باہر اس وقت کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا، نہ آئی ایم ایف ٹچ کرے گا، نہ ورلڈ بینک ٹچ کرے گا، نہ اے ڈی بی بھی ٹچ کرے گا، نہ آپ کو کوئی فارن کنٹری ٹچ کرے گی۔ آپ کی اگر کوئی ریکگنیشن ہے تو وہ آپ کی پارلیمنٹ ہے، تو پارلیمنٹ کے اندر جا کے آپ نے اپنے مسئلے مسائل ریزالو کرنے ہیں، روڈز پہ نہیں کرنے۔ نثار کھڑو صاحب، عام انتخابات کے اوپر اثرات ہوں گے ان ضمنی انتخابات کے نتائج کے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ عام انتخابات کا ماحول کچھ اور ہوگا؟ عام انتخابات کا ماحول ہمیشہ کچھ اور ہوتا ہے، جو 6-8 مہینے یا 1 سال کے بعد ہونی ہے۔ عام انتخابات ہر 5 سال کے بعد ہونے چاہیے۔ یہی حکومت بھی کوشش کر رہی ہے کہ یہ ٹرم پورا ہو جائے، تب تک جو عمران خان کی خرابیاں کی ہوئی ہیں ان کو اگر سدھار سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، لوگوں کو جا کے بتائیں گے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کیا اور پاکستان پھر آگے چل پڑے۔ آج بھی یہی کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان چل پڑے، کل بھی یہی کوشش ہوگی چل پڑے۔ اگر پی ڈی ایم کی حکومت نہیں بنی، اگر عمران خان کی حکومت بنی تو اس کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے جو کہے گا یہ کرے گا وہ کرے گا؟ اس کے پاس کہاں سے پڑے ہوئے ہیں سارا کچھ جو کچھ ہوا؟ 3.5 سال میں اس نے کیوں نہیں سب کچھ کیا جو آج کہہ رہا ہے کہ میں کل کروں گا؟ 3.5 سال تک اس نے کیوں ایسا کچھ نہیں کیا جو کہہ رہا ہے کہ جی کل آ کے میں یوں کروں گا اور وہ کروں گا اور وہ کروں گا؟ کوئی بتایا تو نہیں ہے قوم کو، اس نے آلٹرنیٹ کوئی بتایا تو نہیں ہے۔ صرف وہ کل کی باتیں جو گزر گیا ہے، کل چل رہا ہے آج، اس پر صرف کمنٹ کرتے ہیں، آگے کی بات تو وہ کرتے نہیں ہیں۔ آگے وہ کیا کرے گا؟ آئی ایم ایف کو جواب دے دے گا، ورلڈ بینک کو جواب دے دے گا، پاکستانی اپنے پیسے دے دیں گے۔ وہ کالا باغ ڈیم بنانے کی بات کی تو اس میں صرف 10 ارب روپے ملے، 10 ارب روپے سے کالا باغ ڈیم بنتا ہے؟ عمران خان نے کی تھی نا کوشش، عمران خان نے کوشش کی تھی نا کہ کالا باغ ڈیم بنے یا بھاشا ڈیم بنے، کتنے روپے ملے؟ 10 ارب روپے، وہ بھی یہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ تو کہنا کیا چاہتا ہے کل عمران خان؟ صرف اپنی تقریریں، کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے اسٹیج بنانے پر، لوگوں کو لے آتا ہے، بتاتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں 9 سیٹوں پر، 9 سیٹیں 270 یا 72 سیٹیں ہیں ٹوٹل شاید اسمبلی کی، اس میں سے 9 سیٹوں پر اگر جیت بھی کوئی جاتا ہے تو اس کو کیوں ریفرینڈم کہوں میں؟ اس کو ریفرینڈم کیوں کہوں میں؟ یہ تو صرف 9 سیٹیں ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں تو 200 سے زیادہ ہے، 250 سے زیادہ ہے، اس کو میں ریفرینڈم کیوں مانوں گا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ پی جے میر صاحب بہت بہت شکریہ پورا ہمیں وقت دینے کا۔ ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔